नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरह निसा। सूरह निसा मदीने में नाजिल हुई। इसमें निसा का मतलब है औरतों की जमा। इसमें औरतों के हकूक़ बताए गए हैं। पिछली दो सूरतों में हमने सूरह आले इमरान और सूरह बकरा में यहूद और नसारा मुखातिब थे और उसमें ज़िमनन मुसलमान थे, और फिर उसमें इखलाकी तत्हीर की गई थी, यानी खरे और खोटे को अलग किया गया था। अब जो है इन दो सूरतों में इसमें असल मुखातिब मुसलमान हैं, ज़िमनन यहूद और नसारा हैं, और इसमें मादी तत्हीर की जा रही है। अब ये सूरत निसा और सूरह माइदा ये दोनों जोड़ों की शक्ल में हैं। तो इसमें अब जो इन दोनों के आखिर में एक ज़मीमा है। सूरह निसा के आखिर में 4 और सूरह माइदा के आखिर में 5 सवाल हैं जिनके अल्लाह ताला ने जवाब दिए हैं। सूरह निसा में साले मुआशरे की बुनियाद रखी जा रही है और सूरह माइदा में इत्माम नेमत हो रही है। माइदा एक नई उम्मत की तकमील हो रही है। माइदा में ये सूरतें उस मदीने में उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमानों की एक बाकायदा रियासत कायम हो चुकी थी। इन दोनों सूरतों में अंजार और बशारत है, यानी जहन्नम से डरावा और जन्नत की खुशखबरी, और इसमें मुखातिबीन को हुज्जत तमाम यानी मुखातिबीन पर हुज्जत तमाम कर दिया गया है। इसमें तज़किया और तत्हीर असल मौजू है। अब हम चलते हैं सूरत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हद से ज़्यादा रहमान और जो हद से ज़्यादा रहीम है। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी, ऐ लोगो डरो अपने उस रब से, या तकवा इख्तियार करो अपने उस रब का। अल्लज़ी खलक़कुम, वो ज़ात जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदातन, एक ही जान से, व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा, और उसी से उसका जोड़ा बनाया, व बस्सा, और फैला दिया, मिनहुमा, इन दोनों से, रिजालन कसीरों व निसाअ, बहुत सारे आदमी और बहुत सारी औरतें। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी, और तकवा इख्तियार करो उस ज़ात का, तसाअलूना बिही, जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। वल अरहम, और रहम यानी खून के रिश्तों को भी तोड़ने से बचो। इन अल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह तुम पर बहुत निगहबान है, निगरान है। यानी इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है, लोगो तुम सब एक ही आदम और हवा की औलाद हो, यानी कि खिलकत आदम और खिलकत हवा एक ही मवाद से पैदा हुए हैं, एक ही जगह से इनकी खिलकत हुई है। तुम्हारा मबूद भी एक है, और जिनसे तुम फैले हुए हो वो भी एक ही थे, यानी कि तुम एक ही जड़ से फैल रहे हो। तो तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। यानी यही जो आयत है ये निकाह के दौरान में भी पढ़ी जाती है, और इसमें एक बहुत बड़ा सबक है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह भी एक है और तुम्हारे वालिदैन भी एक हैं। तकवे का मतलब ये है कि यानी ये दुनिया खुद ब खुद वजूद पजीर नहीं हुई। इस तरह खालिक से बेनियाज होकर बंदों पर जुल्म करना छोड़ दो। यानी अब जो ये रिश्ता निकाह में बंधा जा रहा है, तो इसमें मर्द को बताया जा रहा है कि तुम पर इस औरत के क्या हकूक़ हैं, तो तुमने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है इस औरत के साथ। इस तरह नस्ल इंसानी एक ही घराना है। नस्ल इंसानी का सब आदम की औलाद हैं। किसी को किसी पर काले गोरे की वजह से कोई फजीलत नहीं है, ना ही अरबी अजमी की वजह से कोई फजीलत है। इसमें औरत को शर्फ इंसानी में बराबर का शरीक किया गया है, यानी ये कि वो कमज़ोर, हकीर और जलील चीज़ नहीं है, बल्कि दोनों की पैदाइश एक ही तरह और एक ही जगह और एक ही तरीके से हुई है। इससे अंदाज़ा हुआ कि तमाम इंसानियत एक ही आदम और एक ही हवा के गिर्द घूमती है। खुदा और रहम के वास्तु से हक़ मांगने वालों को चाहिए कि वो हक़ देने में भी इन वास्तुओं का ख्याल रखें, कत्ता रहमी से बचें। व आतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिबी, और दो यतीमों को उनके माल और मत तब्दील करो बुरी चीज़ के बदले उनकी अच्छी चीज़ को। वाला ताकुलु अमवालहुम, और तुम ना खा जाओ उन यतीमों के माल,
الی اموالکم اپنے مالوں میں ملا کر، انہو کان حوبا کبیرہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یتیموں کے جو مال ہیں انہیں پورے پورے واپس کر دو اور ان کی اچھی چیز کو اپنی بری چیز میں مت بدلو۔ یعنی اگر کوئی ریوڑ ہے، اگر کوئی زمین ہے، اگر کوئی ان کا بزنس جو بھی ہے تو اسے ان کی اچھی چیز کو چھانٹ کر بری چیز اپنی ان میں شامل نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى اور اگر تمہیں خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں یا ان کی بیوہ ماؤں کے بارے میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ پس نکاح کر لو جو تمہارے لیے جائز ہوں، جو تمہیں پسند ہوں، مِنَ النِّسَاءِ اور ان عورتوں میں سے مثنیٰ وثلاث ورباع، دو دو تین تین چار چار شادیاں کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں خوف ہو اللہ تعدلوا کہ تم عدل یعنی انصاف نہیں کر سکو گے ان یتیم لڑکیوں سے، فواحداتن پس ایک ہی رہنے دو، او ما ملکت ایمانکم یا اپنی ہاتھ آئی ہوئی لونڈیوں سے شادی کرو، ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا یہ صحیح طریقہ ہے کہ تم نا انصافی سے بچے رہو گے۔ اب عزیز سامعین اس میں وہ جنگ احد میں ہمارے 71 صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو ان کی یتیم لڑکیاں تھیں اور بیوہ عورتیں تھیں۔ اللہ نے فرمایا ہے یتیموں کے مال کا خیال رکھو اور ان کو برے اچھے مال سے یعنی چھانٹ کر اپنے لیے اچھا مال الگ نہ کر لو۔ ہاں اگر تمہیں خوف ہے کہ تم یعنی اس طرح انصاف سے نہیں ان کا کاروبار یا ان کے جو بھی ہے مال کا خیال نہیں رکھ سکو گے تو پھر ان لڑکیوں میں سے جو تمہارے لیے جائز ہیں نکاح کے لیے ان سے دو دو سے تین تین سے چار چار سے شادی کر لو اگر تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ اگر انصاف نہ کر سو تو واحدہ ایک ہی رہنے دو، اور جو اگر مزید شادیاں کرنا چاہتے ہو تو لونڈیوں سے شادی کرو۔ ابھی جو لونڈیوں کا ادارہ تھا یہ چل رہا تھا، ابھی یہ ختم نہیں ہوا، یہ تدریجاً یعنی ایک کوئی چیز ہوتی ہے تو ختم ہوتی ہے، یکدم وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ صحیح طریقہ ہے کہ لونڈیوں سے پھر شادی کر لو ورنہ تمہیں ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا اور تم دو عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی، یعنی یہ یتیم لڑکیوں سے ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی اس کا کاروبار کا خیال رکھیں، ان کے مال کا خیال رکھیں، دوسرا یہ کہ ہم ان سے نکاح کر لیں، تیسرا یہ ہے کہ ہم انہیں حق مہر بھی دیں اور ان کے ساتھ انصاف بھی کریں۔ تو اللہ نے فرمایا انہیں ان کا حق مہر خوشی خوشی دو، کیونکہ یہ یتیم لڑکیوں سے شادی تو کر لیتے تھے ان کے مال کی وجہ سے، لیکن ان کو جو لکھ پڑھ ہوتی تھی ان کا حق مہر وہ نہیں دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا انہیں خوشی خوشی ان کا حق مہر دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے اس میں سے کوئی چیز چھوڑ دیں فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا پھر اسے تم خوشی خوشی کھاؤ۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور تم مت دو نادان اور بے سمجھوں کو اپنے مال، وہ مال الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا جس کو اللہ نے تمہارے لیے قیام اور بقا کا ذریعہ بنایا ہے، اور لیکن انہیں ان میں سے کھانے کے لیے بھی دو، وَاكْسُوهُمْ اور پہننے کے لیے بھی دو، اور ان سے دستور کے مطابق بھلے طریقے سے بات کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اب یتیموں کے مالوں کے اوپر تم وہ پابند ہو کے بیٹھ گئے ہو کہ اس میں سے نہ کوئی خرچ کرنا ہے، نہ انہیں کھلانا ہے، نہ خود کھانا ہے۔ نہیں، اللہ فرما رہے ہیں جس طرح ان کا اگر والد زندہ ہوتا اور وہ ان پر خرچ کرتا تو تم بھی اسی طرح ان پر خرچ کرو، انہیں خوب کھلاؤ بھی صحیح، انہیں پہناؤ بھی صحیح، اور ان سے اچھے طریقے سے ان کی نشو و نما کرو، بھلے طریقے سے ان سے بات کرو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى اور آزماتے رہو، جانچتے رہو یتیموں کو حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ جب تک کہ وہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائیں۔ فَإِذَا آنَسْتُمْ پس جب تم دیکھو مِنْهُمْ ان کے اندر رُشْدًا کے ہدایت، بھلائی، پختگی آ چکی ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو ان کے مال انہیں واپس کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا اور مت کھا جاؤ فضول خرچی کر کے، وَبِدَارًا اور جلدی جلدی أَن يَكْبُرُوا کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا اور جو غنی ہو فَلْيَسْتَعْفِفْ اسے چاہیے کہ وہ بچہ رہے ان کے مال کو خرچ کرنے سے، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا ہاں جو تنگ دست ہو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ اسے چاہیے کہ وہ کھائے دستور یعنی مہنگائی کے مطابق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ پس جب تم واپس کرنے لگو ان کے مال،
فاشہدوا علیہم، تو گواہ کر لو ان پر، وکفیٰ باللہ حسیبا، اور اللہ ہی کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ جو یتیم ہیں ان کی چھوٹی موٹی ذمہ داری ان پر ڈالتے رہو، اگر وہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جائیں اور نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو جب تم ان میں سمجھ بوجھ دیکھ لو تو ان کے مال انہیں واپس کرو، لیکن واپس کرنے سے پہلے یہ نہ ہو کہ جلدی جلدی یہ بڑے ہو جائیں تو اس فضول خرچی کر کے اور ان کے مال ختم کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ان کے مال کا خیال رکھ رہے ہو، جو امیر ہے، جو خود سے پہلے سے یعنی کھلے ہاتھ والا ہے، تو وہ ان کے مال اپنے اوپر خرچ نہ کرے۔ ہاں جو تنگ دست ہے وہ سارا دن ان کے مال کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کے بزنس ہے، ریوڑ ہے، جس چیز کا وہ خیال رکھتا ہے، تو اگر وہ خود تنگ دست ہے تو وہ اس میں سے اپنا خرچہ نکال سکتا ہے۔ ہاں جب تم ان کے مال واپس کرنے لگو تو اس پر گواہ کر لو، لیتے اور دیتے وقت دونوں طرف سے، یعنی لیتے وقت بھی دیتے وقت بھی ان پر گواہ کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی کافی ہے حساب لینے کے لیے، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حساب بھی لے گا اور اللہ اندرونی حالات سے بھی تمہارے واقف ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور مردوں کے لیے حصہ ہے جو ترکہ چھوڑ کے جائیں والدین اور رشتہ دار۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ترکہ چھوڑ کے جائیں والدین اور رشتہ دار۔ مما قل منہ او کثر، چاہے مال کم ہو چاہے مال زیادہ ہو۔ نصیب مفروضہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیس ہی بتا دیا ہے کہ آدم اور حوا کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں ہے، آدم اور حوا ایک ہی مادے سے بنے ہیں، تو پھر ان میں بھی کسی چیز میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں تفریق اس طرح نہیں رکھا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں تم لوگ کیوں نہیں عورتوں کو ان کا حق دیتے، جبکہ اللہ نے تو حق مردوں اور عورتوں کا مقرر کر دیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حصے مقرر ہو چکے ہیں، چاہے مال کم ہے یا زیادہ ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب حاضر ہو جائیں مال تقسیم ہوتے وقت قریبی رشتہ دار، والیتامى یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم منہ، انہیں بھی اس میں سے کھانے کے لیے دو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے دستور کے مطابق بھلے طریقے سے بات کرو۔ یعنی اگر اس جو وفات پا گیا ہے اس کی مال تقسیم ہو رہا ہے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اگر رشتہ دار یتیم مسکین آ گئے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں انہیں اگر ریوڑ تقسیم ہو رہا ہے تو ایک آدھ بکری انہیں بھی دے دو، اس طرح یعنی انہیں بھی اس میں سے کھانے کے لیے دو، اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو کہ اللہ نے تمہارا ایک حق رکھ دیا تھا ہمارے مال میں، تو یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، چاہیے کہ ڈر رہیں وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اگر یہ چھوڑ رہے ہوتے اپنے پیچھے، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اپنی اولاد کمزور اولاد، ناتواں اولاد، خافوا علیہم، تو انہیں اپنی اولاد کے بارے میں کیسے کیسے اندیشے ہوتے۔ یعنی اگر اس مرنے والے کی جگہ یہ خود ہوتے جو تقسیم کر رہے ہیں، اگر اس کے بچوں کی جگہ ان کے بچے ہوتے جو مال تقسیم کر رہے ہیں، تو انہیں اپنی اولاد کے بارے میں کیسے کیسے اندیشے ہوتے۔ تو انہیں چاہیے کہ یہ بھی ان یتیم بچوں کے بارے میں ڈریں، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ کا تقوی اختیار کریں، انہیں چاہیے وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہیں سیدھی اور سچی بات۔ یعنی اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہونی چاہیے، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان بچوں کی جگہ اگر میرے بچے ہوتے تو انہیں چاہیے کہ سیدھی اور سچی بات کریں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو کھا جاتے ہیں یتیموں کے مال، ظلم کر کے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں ان یتیموں کا مال کھا کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی آخرت کا خسارہ کر رہے ہیں اور اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ استغفراللہ، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے یتیموں کے مال ہڑپ کر جانا۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہو۔ یہ یتیموں کا مال، اچھا ان کا مال اٹھا لینا پھر اس کو ہڑپ کر جانا، بڑے ہونے سے پہلے ہی ان کا ختم کر دینا، اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہارے لیے حساب لینے کے لیے کافی ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا، اور آگے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جس میں وہ ڈالے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔